الله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون. صدق الله العظيم. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. سبحان اللہ وبحمدہ سبحان اللہ العظیم. گزشتہ سبقوں میں دروس میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا زندہ آسمانوں پر اٹھایا جانا، قرب قیامت نازل ہونا، اس عنوان پر اختصار کے ساتھ ضروری گزارشات ذکر کی گئیں. آج کے سبق میں ہمارا اس سے اگلا عنوان شان اور دفاع صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کا اور اہل بیت کا. شان و دفاع صحابہ و اہل بیت رضی اللہ عنہم اجمعین. یہ عنوان انتہائی ضروری ہے اور اس کو سمجھنا، سیکھنا، یہ ہمارے ایمان کا حصہ ہے، ہمارے دین کی اساس اور بنیاد ہے. اور یہ ذرا تفصیل طلب بھی ہے کہ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کی اور اہل بیت اطہار رضی اللہ عنہم کی شان اور عظمت کیا ہے، پھر یہ تقسیم کیوں کی جاتی ہے، اور ہم نے بھی کی. صحابہ و اہل بیت، صحابہ کون ہیں، اہل بیت کون ہیں، اس فرق کو بھی واضح کرنا ضروری ہے. اور ان مقدس ہستیوں کی شان اور عظمت کے ساتھ ساتھ ان کا دفاع، ان پر اٹھنے والے اعتراضات کے جوابات وہ بھی ذکر کرنے ضروری ہیں. صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کا ذکر خیر کرنا، ان کی شان اور عظمت کا پرچار کرنا اور ان کی طرف اٹھنے والی ہر انگلی اور اعتراض سے دفاع کرنا، اس کا رد کرنا، یہ اس لیے بھی ضروری ہے کہ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم ہمارے محسنین ہیں، کہ ہمیں قرآن ملا ہے تو صحابہ کے ذریعے، پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین کا ذخیرہ ملا ہے تو صحابہ کے ذریعے، آپ کی سیرت، سنت اور تعلیمات، آپ کی ادائیں ہم تک پہنچی ہیں تو صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کے ذریعے.
शरीयत की इबादात हैं, दीन के अहकामात हैं, ये हम तक पहुँचे हैं तो सहाबे किराम रज़ी अल्लाह अन्हुम के ज़रिए। अलगर्ज़, आज अगर दीन इस्लाम अपनी असली शक्ल व सूरत पे मौजूद है और दीन का असल चेहरा महफूज और तरोताज़ा मौजूद है और यकीनन है, तो इसके पीछे किरदार और एहसान सहाबे किराम रज़ी अल्लाह अन्हुम का है। सहाबे किराम रज़ी अल्लाह अन्हुम की शान और अज़मत के मुख्तलिफ पहलू हैं जो हस्बे तरतीब इंशाअल्लाह जिक्र करेंगे। सबसे पहले ये जानना और समझना जरूरी है कि सहाबी कहते किसे हैं, सहाबी कहते किसे हैं, सहाबी की तारीफ क्या है, इस बुनियाद को समझना जरूरी है। तो इस पर एक तो आम फहम तारीफ की जाती है, सहाबी किसे कहते हैं इसका मतलब और मफहूम जिक्र किया जाता है, जो आप भी अक्सर उलामा से सुनते रहते हैं कि सहाबी उस शख्स को कहा जाता है कि जो ईमान की हालत में नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को देखे। क्या करे? देखे। तो वो कौन होगा? सहाबी। जो नबी अलैहिस्सलाम को ईमान की हालत में देखे वो सहाबी है। लेकिन इस पर एक इश्काल और सवाल वारिद होता है कि कई सहाबा ऐसे थे जो नाबीना थे, उन्होंने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को इन ज़हरी आंखों से देखा नहीं है, तो फिर उनके बारे में क्या हुक्म होगा? तो फिर इस पर उलमाए इस्लाम जवाब देते हैं, इस सवाल और इश्काल को रफा करते हैं कि अगर सहाबी ने नहीं देखा तो नबी ने तो सहाबी को देखा है, लिहाजा जो नाबीना थे वो भी नबी अलैहिस्सलाम के सहाबी बन गए। लेकिन बाज मुहद्दिसीन ने, उलमाए इस्लाम ने एक इंतहाई खूबसूरत सहाबी की तारीफ जिक्र की है जिस पर कोई सवाल और इश्काल कायम नहीं होता, और वही सबसे बेहतरीन और खूबसूरत तारीफ है। वो फरमाते हैं, मन लाक़ियन नबिय्य सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बिल ईमान व माता अलैहि। वो फरमाते हैं ये देखने ना देखने की बात नहीं है, बात है लिका और मुलाकात की। किस चीज की बात है? मुलाकात की। उसमें ज़हरी आंखों से देखना हो या ना हो, इस बहस में पढ़ने की जरूरत ही नहीं। सहाबी उसको कहते हैं कि मन लाक़ियन नबिय्य बिल ईमान, जिसने ईमान की हालत में नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मुलाकात की हो, नबी अलैहिस्सलाम की सोहबत और मजलिस में हाजिर हुआ हो, आपके साथ ईमान की हालत में अगर उसकी लिका मुलाकात साबित है तो फरमाया वही सहाबी है। वो कौन है? सहाबी है। ये आसान और वाज़े तारीफ है और इस पर कोई सवाल नहीं, कोई इस पे एतराज और इश्काल नहीं बनता कि जो नाबीना थे मुलाकात तो उन्होंने भी की, तो ज़हरी आंखों से अगरचे नहीं देखा पर लिका मुलाकात जब उन्हें हासिल है तो वो मेरे महबूब के सहाबी हैं। तारीफ समझ आ गई है आपको? सहाबी किसको कहते हैं? जो ईमान की हालत में नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मुलाकात करे, खा एक लम्हा के लिए, एक मिनट के लिए, एक लहजा के लिए, उसे ईमान की हालत में नबी अलैहिस्सलाम की मुलाकात का शर्फ हासिल हो गया, व माता अलैहि, और फिर उसी ईमान पर उसका खात्मा हुआ, तो ये है मेरे नबी का सहाबी। इसमें चंद कुयूदात आ रही हैं, आपने अगर गौर किया है तो।
صحابی کے معنی اور مفہوم میں چند باتیں قابل غور آ رہی ہیں۔ ایک تو ہے کہ جس نے نبی علیہ السلام سے ملاقات کی، لقاء شرط ہے ملاقات، اس جملے کو سمجھو۔ اگر اس نے ایمان قبول کیا لیکن کسی وجہ سے نبی علیہ السلام کے ساتھ اس کی ملاقات نہیں ہو سکی، تو پھر وہ آپ پر ایمان لانے کے باوجود صحابی نہیں ہوگا۔ بات سمجھ رہے ہو کہ نہیں سمجھ رہے؟ صحابیت کے لیے شرط ہے لقاء، دیکھنا، رویت۔ اگر ایمان نبی علیہ السلام پر لایا، آپ کی دعوت اس تک پہنچی کسی صحابی کے ذریعے، مسلمان کے ذریعے، اور وہ ایمان لے آیا، مگر نبی علیہ السلام کو اس نے ملاقات نہیں کی، دیکھا نہیں، آپ کی صحبت و مجلس میں کسی وجہ سے بھی آیا نہیں، تو آپ کا زمانہ بھی اس نے پایا، آپ کا دور پایا، آپ پر ایمان بھی لایا، لیکن کسی وجہ سے اگر ملاقات نہیں کر سکا، آپ کو دیکھ نہیں سکا، تو وہ صحابی بن سکتا؟ مثلا اور کوئی بولو، ٹھیک کہا ہے۔ اویس قرنی، اس نے بھی نبی علیہ السلام کا زمانہ پایا، پر آپ کی ملاقات، وہ تابعی ہے، صحابی، آپ کا زمانہ پایا، آپ کا دور پایا، پر نبی علیہ السلام کی ملاقات نہیں کر سکا۔ اسی طرح بعض اور افراد بھی، تو لقاء، ملاقات حاصل نہیں، تو وہ آپ کا زمانہ پانے کے باوجود، آپ پر ایمان لانے کے باوجود وہ صحابی نہیں ہوں گے۔ ایک چیز۔ نمبر دو، من لاقی النبی صلی اللہ علیہ وسلم بالایمان، ایمان شرط ہے۔ اگر ملاقات کی، آپ کے ساتھ صحبت اور مجلس میں آ کر بیٹھتا رہا، آپ کی ملاقات اس کو حاصل ہے، آپ کی صحبت مجلس میں بیٹھنا اسے میسر ہے، لیکن ایمان نہیں لایا اخلاص دل سے، ایمان نہیں قبول کیا، تو وہ بھی صحابی بن سکتا؟ کتنے کفار ہیں نبی علیہ السلام کی مجلس میں آیا کرتے، آپ کی صحبت میں بیٹھتے، آپ کے ساتھ گفتگو کرتے، بات چیت کرتے، آپ کے ساتھ مصافحہ، ملاقات کرتے، ہاتھ ملاتے، لیکن ایمان نہیں لائے، تو وہ خالی ملاقات سے، آپ کی مجلس میں آنے سے صحابی نہیں۔ بالایمان، ایمان شرط ہے۔ اور آگے تیسرا جملہ آ رہا ہے، وَمَاتَ عَلَيْهِ، مات علیہ، خاتمہ بھی اسی ایمان پر ہوا ہو۔ اس سے وہ خارج ہو گئے منافقین جنہوں نے ظاہری اسلام قبول کیا، اور پھر کچھ وقت کے بعد نبی علیہ السلام کی وفات کے بعد وہ اسی ظاہری دعوے اسلام سے بھی پھر گئے۔ سورۃ الحجرات کی آخری آیتوں میں ان کا تذکرہ ہے۔ قالت الاعراب آمنا قل لم تؤمنوا ولکن قولوا اسلمنا، وہ دیہاتی اور بدو اعرابی جنہوں نے ظاہری ایمان قبول کیا، شروع سے ہی وہ دل سے ایمان نہیں لائے تھے، ظاہری اپنی جان بچانے کے لیے، مال کے تحفظ کے لیے اسلام کا انہوں نے لبادہ اوڑھ لیا، ظاہری طور پر ایمان قبول کیا، اور نبی علیہ السلام کے ساتھ لقاء اور ملاقات بھی ان کی رہی، لیکن شروع سے ہی لما يدخل الایمان فی قلوبکم، دلوں میں ان کے ایمان اترا ہی نہ تھا، دل سے ایمان لائے ہی نہیں تھے، لیکن نبی علیہ السلام کی وفات طیبہ کے بعد وہ منافقین، کون؟ مخلصین نہیں، منافقین جو پہلے سے ہی مرتبہ صحابیت پہ فائز نہیں ہوئے تھے، ظاہری اسلام قبول کیا منافقانہ، تو وہ اسی ظاہری اسلام سے بھی پھر گئے کہ ہم اسلام پر نہیں رہنے کو تیار۔ تو وہ شروع میں بھی اخلاص کے ساتھ نہیں آئے، اور جس ظاہری اسلام کو قبول کیا اس کو بھی ترک کر دیا، اس سے بھی جان چھڑا گئے۔ تو فرمایا یہ تین چیزیں ہیں، تین شرطیں ہیں صحابی بننے کے لیے۔ کتنی؟
نبی علیہ السلام سے ملاقات حاصل ہو ایمان کی حالت میں اور خاتمہ بھی پھر اسی پر ہو. یہ اب آپ نے تمہید ذہن میں رکھ کر کچھ باتیں سمجھنی ہیں. ایک بہت بڑے محدث گزرے ہیں علامہ ابن حجر العسقلانی رحمہ اللہ. انہوں نے بخاری شریف کی شرح لکھی فتح الباری کے نام پر. انہوں نے اس تعریف کو بھی ذکر کیا اور اس پر بعض انہوں نے اہم مسائل بھی ذکر کیے. یہ صحابی کی تعریف سمجھ لینے کے بعد ایک سوال پیدا ہوتا تھا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب فوت ہوئے تو وفات کے کتنے دن بعد نبی علیہ السلام کو دفن کیا گیا؟ 3 دن بعد. کتنے دن؟ وفات سے دفن تک کا یہ درمیانی عرصہ 3 دن بنتا ہے. نبی علیہ السلام کا پاک وجود میت مقدس مسلمانوں کے درمیان میں موجود رہی. وفات سے دفن تک درمیان میں 3 دن گزرے. ان 3 دنوں میں کئی نئے لوگ آئے، انہوں نے ایمان اسلام بھی قبول کیا، نبی علیہ السلام کی زیارت بھی انہوں نے کی، آپ کی میت مبارک کی. تو علماء کے درمیان یہ ایک بحث چل پڑی کہ وہ ایمان بھی لائے، آپ کی زیارت بھی انہوں نے کی، آپ کے پاس میت مبارک کے پاس آئے، تو آیا وہ صحابی بنیں گے یا نہیں بنیں گے؟ آپ کو سوال سمجھ آیا؟ نبی علیہ السلام فوت ہو گئے، بعد میں کچھ لوگ آئے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر، آپ کی شریعت پر ایمان بھی لائے، بالایمان کی شرط بھی پائی گئی اور آپ کی زیارت بھی کی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ لقاء ملاقات وہ میت مبارک کے پاس جب آئے تو وہ حاصل ہو گئی. تو وہ صحابی بنیں گے یا نہیں بنیں گے؟ علامہ ابن حجر رحمہ اللہ فرماتے ہیں وہ صحابی نہیں بنیں گے، وہ صحابی نہیں بنیں گے. کیوں؟ فرماتا ہے اس لیے کہ صحابی بننے کے لیے شرط ہے ایمان بھی ہو، اسی پر خاتمہ بھی ہو، اور نبی سے جو لقاء اور ملاقات ہو تو اس حالت میں ہو کہ اللہ کے نبی کو دنیاوی حیات حاصل ہو. نبی علیہ السلام سے ملاقات کس حالت میں ہو؟ اللہ کا نبی دنیا کی حیات اور زندگی کے ساتھ زندہ ہو تو تب وہ صحابی بنے گا. جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد انہوں نے آ کر کے ایمان قبول کیا، آپ کی زیارت کی، آپ کی میت مبارک کے پاس وہ حاضر ہوئے، یہ آپ کی زیارت بھی کی، ایمان بھی لائے، ایمان پر بھی رہے، سب کچھ موجود ہے، لیکن بعد الوفات اللہ کے محبوب کو دنیاوی حیات حاصل نہیں ہے. کچھ سمجھ رہے ہو بات کو؟ یہ بڑا اہم مسئلہ ہے. وہ صحابی نہیں، اس لیے کہ ان کی لقاء یا رویت جو ہے وہ نبی کی دنیاوی حیات میں نہیں بلکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو موت آ جانے کے بعد آپ کی میت مبارک کے ساتھ ان کی زیارت اور رویت کا معاملہ ہے. اس لیے وہ صحابی. بات سمجھ آ رہی ہے آپ کو؟ وہ لوگ، وہ دوست جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو آج بھی حاضر و ناظر مانتے ہیں کہ اللہ کے محبوب ہم میں ہر وقت موجود ہیں، اور پوچھو کہاں تو آدم تھوڑی آنکھ نہیں ویکھن والی. پوچھو حاضر ہیں موجود ہیں تو کہاں تو کہنے تھوڑی آنکھ نہیں ویکھن والی، تمہاری آنکھیں اس قابل نہیں کہ تم اس مقدس ہستی کو دیکھ سکو. چلو ہماری آنکھ نہ صحیح دیکھنے والی، پر تمہارا عقیدہ تو ہے کہ اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم ہم میں موجود ہیں. سمجھنا بات کو، حاضر و ناظر ہیں. کل کے سبق میں بھی جیسے بات آئی کہ ربیع الاول کے جلوسوں میں ایک سیٹ خالی رکھتے ہیں، آپ تشریف لائیں گے، جلوہ گر ہوں گے اور طرح طرح کے اشعار بناتے پھرتے ہیں،
سنا ہے آپ ہر عاشق کے گھر میں تشریف لاتے ہیں، ہمارے گھر میں بھی ہو جائے چراغاں یا رسول اللہ۔ اگر اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم حاضر ناظر ہیں، آپ کی رویت، زیارت اور آپ کے ساتھ لقاء ملاقات حاصل ہے، اور تمہارا دعویٰ بھی ہے کہ ہم ایمان والے ہیں، تو پھر اپنے آپ کو کیا کہلواؤ؟ صحابی کہلواؤ نا، تاکہ تمہیں دیکھنے والے تابع بن جائیں۔ آپ جب حاضر ناظر ہیں تو ملاقات تو حاصل ہے نا، پھر لقاء ملاقات حاصل ہے۔ اور تمہارا خیال، حالانکہ تمہارا یہ خیال باطل ہے، ٹھیک نہیں، کہ ہم ہیں بھی ایماندار، ہم ہیں بھی مسلمان، باوجود ہے کہ کفر و شرک کرتے ہیں، تو پھر تمہیں کیا کہلانا چاہیے؟ صحابی کہلانا چاہیے۔ اگلی بات سمجھنا، اگر عقیدہ بھی ہو کہ حاضر ناظر ہیں آپ، ہم میں موجود ہیں، ملاقات بھی ہے، زیارت بھی ہے، اور پھر بھی صحابی ہونے کا اعلان نہ کریں، پھر نتیجہ خود ظاہر ہے کہ اندر ایمان موجود نہیں، اندر ایمان موجود، یہ بالایمان کی شرط نہیں پائی جا رہی۔ اور یہ جو مقدس گائیں بنی ہوئی ہیں ہمارے دیوبندی، یہ للڑ واہیاتی ہے، یہ تو نہیں کہتے کہ ہم میں اللہ کے نبی حاضر و ناظر موجود ہیں، لیکن اتنا ضرور کہتے ہیں کہ روضہ پاک پہ جاؤ تو وہاں ہمیں بھی لقاء ملاقات حاصل ہو جاتی ہے، وہاں جا کر درود و سلام پڑھتے ہیں، نبی علیہ السلام سے مشورے کرتے ہیں، اور آدھا گھنٹہ کھڑے ہو کر نبی علیہ السلام سے معاملات اور آپ سے آراء اور مشورے لیتے ہیں، تو وہاں جا کر کے تو ان کو بھی لقاء اور ملاقات حاصل ہو جاتی ہے بقول ان کے۔ تو پھر یہ جو جاتے ہیں حج کے سفر پہ، عمرے کے سفر پہ، لوٹ کر آتے ہیں حاجی صاحب بن کر آتے ہیں، پھر انہیں خالی حاجی صاحب نہیں، انہیں صحابی صاحب بن کے لوٹنا چاہیے کہ روضہ پاک پہ ملاقات بھی حاصل ہے اور دعویٰ بھی ہے کہ ہم میں ایمان بھی موجود ہے۔ یہی بات ہے نا صحابی کی تعریف میں، تو انہیں کیا کہلانا چاہیے؟ اور اگر صحابی نہیں کہلاتے اور یقیناً نہیں کہلاتے تو پھر کچھ دال میں کالا کالا ضرور ہے کہ پھر ایمان موجود نہیں۔ اس لیے صحابی کا معنی سمجھ لینے سے یہ بہت سارے عقدے حل ہو جاتے ہیں۔ صحابی کا کیا معنی عرض کر رہا ہوں؟ من لاقی النبی صلی اللہ علیہ وسلم بالایمان ومات علی الاسلام، کہ اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ لقاء اور ملاقات حاصل ہو ایمان کی حالت میں، اور پھر اسی پر خاتمہ ہو، لیکن اس میں شرط یہ ہے کہ آمنہ کے لال کی حیات وہ دنیاوی حیات ہو، دنیا والی زندگی ہو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی، تو تب وہ کیا بنے گا؟ اس پر علامہ ابن حجر نے ایک اور جملہ لکھا، وہ فرماتے ہیں ایک فرضی مثال دے کر کہ یہ مسئلہ صرف وفات سے بعد، دفن سے پہلے ان 3 دنوں کا ہی نہیں، وہ ایک فرضی مثال دیتے ہیں کہ اگر قیامت سے پہلے کسی بھی دور اور زمانے میں اللہ کی قدرت سے کیا بعید ہے، اللہ اگر کسی سبب اور وجہ سے نبی علیہ السلام کی قبر مبارک کو اٹھا دے، کھول دے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اس تر و تازہ، معطر، مزکہ، مبرہ، مقدس وجود اقدس کی امت کے اس دور کے مسلمانوں کو زیارت کرا دے۔ سمجھ رہے ہو بات کو؟ یہ ایک فرضی مثال ہے، مسئلہ کھولنا چاہتے ہیں تو وہ فرضی مثال اس پہ دے رہے ہیں۔ اگر اس امت کے کسی دور اور زمانے میں نبی علیہ السلام کی قبر کشائی ہو جائے اور اللہ اپنے محبوب کی زیارت، محبوب کی میت کی زیارت اس دور کے مسلمانوں کو کرا دے، تو فرمایا خود اشکال اور سوال قائم کرتے ہیں، کیا اس دور کے وہ مسلمان جنہوں نے آپ کی میت مقدس کی زیارت اور دیدار کیا صحابی بن جائیں گے؟
فرماتے ہیں نہیں، وہ صحابی نہیں بنیں گے۔ کیوں؟ فرماتے ہیں اس لیے کہ صحابیت کا مرتبہ تب ملے گا کہ آمنہ کے لال صلی اللہ علیہ وسلم کو جب یہ لقاء اور ملاقات کرے، آپ کا دیدار زیارت کرے، تو آپ کو دنیاوی حیات حاصل ہو، دنیا کی زندگی کے ساتھ آپ موجود ہوں، تب یہ کون بنے گا؟ صحابی۔ اور نبی علیہ السلام پر جب موت آ گئی، خواہ دفن سے پہلے کے 3 دن ہوں، بعد کا زمانہ ہو دفن ہو جانے کے بعد، قیامت تک وفات سے لے کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو برزخی روحانی جنت کی حیات حاصل ہے، آپ کو دنیاوی یا دنیا کی سی حیات حاصل نہیں ہے، نہ دنیاوی نہ دنیاوی جیسی، نہ دنیا جیسی۔ لیکن یہ تو مسئلہ ہے قرآن و سنت کا۔ المحند شریف جس پر اس کے مذہب کی عمارت قائم ہے، وہ کہتی ہے حیاتہ دنیاویۃ لا برزخیہ۔ اس نقطے کی طرح متوجہ کر رہا ہوں۔ ان کے مذہب کی کتاب جس پر ان کے مذہب کی عمارت قائم ہے، وہ کتاب ان کی کہتی ہے حیاتہ دنیاویۃ۔ نبی علیہ السلام کو وفات کے بعد بھی کون سی حیات حاصل ہے؟ دنیاوی حیات حاصل ہے، لا برزخیہ، وہ برزخی نہیں، دنیاوی حیات ہے۔ اگر دنیاوی حیات ہے، ایمان کا دعویٰ بھی ہے، اور نہیں تو روضہ اقدس پہ لقاء بھی حاصل ہے، پھر صحابیت کا دعویٰ کرنا چاہیے۔ حیات بھی اس کے ہاں کون سی ہے؟ دنیاوی، لا برزخیہ، برزخی نہیں۔ اور ملاقات بھی ہے، ایمان کا دعویٰ بھی ہے، پھر صحابی کہلانے میں کون سی بات آڑے ہے؟ جب صحابی نہیں کہلانا تو پھر معاملہ خود واضح ہے کہ ایمان والی شرط موجود نہیں ہے۔ تو یہ ہے صحابی کا معنی، تعریف الصحابی، کہ صحابی کہتے کسے ہیں؟ جب اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کا ایمان کی حالت میں ملاقات کر کے آپ کی دنیاوی حیات کے اندر یہ شخص خوش نصیب اور سعادت مند مرتبہ صحابیت پر فائز ہو گیا، اب عمل عبادت وہ بعد میں کرتا رہے گا۔ صرف اس صحابیت کے مرتبے پر فائز ہو جانے کے بعد وہ صحابہ کے بعد پوری امت سے مقام اور مرتبے میں اونچا ہو گیا۔ پوری امت سے مراد تابعین، تبع تابعین، فقہاء، ائمہ مجتہدین، مفسرین، محدثین، اولیاء، بزرگان دین، شہداء، صدیقین، یہ قیامت تک آنے والی پوری امت، صحابہ کے بعد سے لے کر قیامت تک آنے والی پوری امت، اس کے مقام اور مرتبے کو ایک کے اوپر دوسرے کو، دوسرے کے اوپر تیسرے کو، یوں رکھتے چلتے جاؤ، رکھتے چلے جاؤ، رکھتے چلے جاؤ، یہ پوری امت کے مقام اور مرتبے ختم ہو جائیں گے، پر پوری امت مل کر کے بھی صحابی کے قدموں کے تلووں تک بھی نہیں پہنچ سکتی۔ وہ عمل عبادت بعد میں کرتا رہے گا۔ یہ مرتبہ صحابیت وہ مرتبہ ہے کہ بعد کی پوری امت مل کر صحابی، کسی بھی صحابی، پہلے کا ہے یا بعد کا ہے، کسی بھی صحابی کے پاؤں کے تلووں تک بھی مرتبے کے اعتبار سے پہنچ سکتی نہیں ہے۔ اور یہ پوری امت مسلمہ کا اجماعی عقیدہ ہے کہ بعد کی پوری امت کسی صحابی کے مرتبے کو پہنچ نہیں سکتی۔ نبی جی گیپ ہے تو کیا بتا دیں؟ جی 3 دن کے بعد، چونکہ درمیان میں بہت سارے معاملات تھے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ خصوصیت ہے، امت کے لیے حکم ہے حدیث میں کہ جتنا ممکن ہو
اس کو جلدی دفناؤ۔ لیکن نبی علیہ السلام کی خصوصیت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد چونکہ ایک نیا دور شروع ہو رہا تھا، مسلمانوں کے درمیان بہت سارے معاملات تھے اور وہ شرعی طور پر نبی علیہ السلام کو دفن کرنے سے پہلے حل کرنے ضروری تھے۔ آپ کے بعد خلافت کا مسئلہ تھا، آپ کو غسل دینے کا مسئلہ تھا، قبر کہاں ہونی چاہیے اس کا مسئلہ تھا، اسی طرح بہت سارے معاملات تھے، تو وہ سب حل کرتے 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 وہ 3 دن اسی میں صرف ہو گئے، گزر گئے۔ ایک دوسرا، اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کا جنازہ یوں نہیں پڑھایا گیا جیسے امتیوں کا ہوتا ہے، آگے میت ہے، پیچھے امام کھڑا ہوا، پیچھے صفیں مسلمانوں نے باندھ لی اور امام نے پھر نماز جنازہ پڑھایا۔ اللہ کے نبی کا جنازہ یوں نہیں ہوتا، نبی کی زندگی میں جیسا نبی کا امام جیسے کوئی نہیں بن سکتا، آپ کی وفات کے بعد بھی آپ کی میت کا بھی کوئی امام نہیں بن سکتا۔ نبی علیہ السلام کا جنازہ ہوا لیکن آپ کی شان کے مناسب ہوا۔ کیسے؟ جہاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو موت آئی حجرہ عائشہ میں، وہیں پہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی میت مبارک جنازہ مقدس پڑا رہا۔ اس کمرے میں جتنے آدمیوں کی گنجائش تھی، 10 سے 15 کم و بیش، چھوٹا سا حجرہ کمرہ، وہ جاتے باری باری نبی علیہ السلام کے میت مبارک کردہ گرد کھڑے ہوتے، آپ پر درود و سلام پڑھ کر وہ واپس آ جاتے، پھر اگلے 10-15 آدمی جاتے وہ واپس آ جاتے، پھر اگلے 10-15 جاتے وہ واپس آ جاتے۔ تو صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کی تعداد اتنی تھی کہ وہ جنازہ اس صورت میں پڑھتے پڑھتے بھی کیا وقت اس میں صرف ہو گیا ہے۔ اور پھر ازواج مطہرات رضی اللہ عنہن وغیرہ، تو ان معاملات کے نمٹانے میں یہ 3 دن درمیان میں گزرے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات سے لے کر دفن کرنے تک۔ یہ معاملات جب حل اور طے ہو گئے، پورے ہو گئے، پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو دفنایا گیا۔ عرض کیا کر رہا تھا کہ یہ پوری امت مل کر کے بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے کسی صحابی کے مرتبے کو نہیں پہنچ سکتی۔ یہ صحابی کا عمل عبادت وہ بعد میں ہوگا، یہ مرتبہ صحابیت، یہ مرتبہ اتنا مقدس اور اعلیٰ ہے کہ بعد کی پوری امت اس مرتبے کو نہیں پہنچ سکتی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صاف اس پر ارشادات عالیہ موجود ہیں، صرف 1-2 کا اشارہ کروں گا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی بنیاد پر فرمایا، یہی نقطہ سمجھانے کے لیے کہ جیسے کسی صحابی کے مرتبے کو بعد کی پوری امت مل کر کے بھی نہیں پہنچ سکتی، اسی طرح کسی صحابی کے عمل کو بھی بعد کی امت کا عمل وہ نہیں پہنچ سکتا۔ آپ کی مشہور حدیث ہے، فرمایا میرا صحابی ایک مٹھی بھر جو خیرات کرے، مٹھی بھر ہوں اور وہ بھی جو، وہ رب کی راہ میں وہ صدقہ خیرات کر دے، اور بعد کا امتی احد پہاڑ کے برابر سونا خرچ کر دے، خیرات کر دے۔ ذرا توازن دیکھو، تقابل دیکھو، مٹھی بھر اور وہ بھی مقدار، مٹھی بھر چیز جو، اور بعد کا امتی سونا اور اس کی مقدار احد پہاڑ کے برابر خیرات کرے، پھر بھی وہ صحابی کی مٹھی بھر جو کے عمل کو پہنچ سکتا نہیں ہے۔ یہ آپ حدیث سنتے ہیں پر شاید اس کی طرف غور کم کیا جاتا ہے۔ آپ نے مثال یوں نہیں دی 1 کلو سونا خیرات کرے، صحابی کے مٹھی بھر جو خیرات کرنے کو نہیں پہنچ سکتا، 2 کلو 4 کلو نہیں، مثال کیا دی؟ احد پہاڑ کے برابر سونا خرچ کرے۔ کیا مطلب؟ احد پہاڑ کے برابر کسی کے پاس سونا موجود ہو ممکن ہے؟ کوئی جمع کرنا چاہے کر سکتا ہے؟ یعنی ناممکن چیز کی مثال نبی علیہ السلام نے دی ہے۔ اس سے یہ نہیں سمجھایا کہ کسی کے پاس احد پہاڑ کے برابر سونا ہو وہ خیرات کرے،
صحابی کی مٹھی بھر جौ کو نہیں پہنچے گا، نہیں نہیں، اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم سمجھانا یہ چاہتے ہیں جیسے کسی آدمی کے پاس خواہ وقت کا بادشاہ کیوں نہ ہو، اود پہاڑ کے برابر سونا موجود ہونا، جمع کر لینا یہ ممکن نہیں، ایسے ہی کسی صحابی کے چھوٹے سے عمل تک پہنچنا یہ بھی بعد کی امت کے لیے ممکن ہی نہیں ہے، یہ سمجھانا مقصود تھا۔ صحابی کے عمل تک پہنچنا یہ بعد کی امت کے لیے ممکن ہی نہیں، ایسے نہیں جیسے احد پہاڑ جتنا سونا جمع کرنا ممکن نہیں، امکان ہی ختم کر دیا۔ اور ابو داؤد شریف میں روایت ہے، غالباً روایت نمبر ہے 4650، حضرت سعید بن زید صحابی ہے رضی اللہ تعالی عنہ، وہ نبی علیہ السلام کی وفات طیبہ کے بعد ایک دن مسلمانوں میں بیٹھا ہے، اس میں تابعین بعض صحابہ بیٹھے ہیں، تو بات چل پڑی۔ حضرت سعید بن زید رضی اللہ عنہ نے بڑا عجیب جملہ کہا صحابہ کی عظمت پر، وہ فرمانے لگے تم صحابہ کے متعلق بات کرتے ہو، اے بعد کے مسلمانوں تابعین صحابہ کے متعلق تبصرے کرتے ہو، صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کی شان اور عظمت تو یہ ہے کہ صحابہ میں کوئی صحابی بھی جو نبی علیہ السلام کے ساتھ میدان جنگ میں شریک ہوا اور میدان جنگ جہاد میں آتے جاتے ہوئے یا وہاں میدان کارزار میں اس نے گھوڑے کو دوڑایا اور اس کی گرد غبار اڑی اور وہ اڑ کر اس صحابی کی طرف آئی، فرمایا اس گرد کے ساتھ بھی تم بعد کے مسلمانوں میں اگر کسی کو عمر نوح مل جائے، عمر کتنی طویل ملے، حضرت نوح کے برابر عمر اسے مل جائے اور وہ ساری زندگی عمل عبادت پہ کھپا دے، فرمایا عمر نوح رب کی عبادت میں گزار دینے والا وہ بھی اس صحابی پہ پڑنے والی میدان جہاد کی گرد کے عظمت کو بھی نہیں پہنچ سکتا۔ صحابی رہا اپنی جگہ، اس کا وجود رہا اپنی جگہ، عمل عبادت رہے اپنی جگہ، جہاد کرنا، تلوار چلانا، نیزہ بازی رہی اپنی جگہ، رکوع سجود قیام رہے اپنی جگہ، وہ جو گرد ہے صحابی کے گھوڑے کے ٹاپوں سے نکلنے اور اڑنے والی، اٹھنے والی، کسی بعد کے امتی کو حضرت نوح کے برابر بھی طویل ترین عمر مل جائے اور وہ ساری رب کی عبادت میں کھپا دے، صحابی کی اس گرد کی شان کو بھی نہیں پہنچ سکتا۔ حضرت عبداللہ بن مبارک رحمہ اللہ جلیل القدر تابعی گزرے ہیں، ان کی طرف یہ قول منسوب ہے، ان سے کسی نے پوچھا، حضرت عمر بن عبدالعزیز رحمہ اللہ، جس کو بعض علماء نے خلفائے راشدین میں شامل کیا، بڑا مثالی دور اور زمانہ گزارا، اس کے بارے میں پوچھا گیا کہ عمر بن عبدالعزیز کا مرتبہ زیادہ ہے یا حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مرتبہ؟ تو حضرت عبداللہ بن مبارک غصے میں آ گئے، فرمایا سوال کا کچھ سلیقہ بھی ہوتا ہے، ادھر حضرت امیر معاویہ صحابی رسول اور ادھر عمر بن عبدالعزیز اگرچہ بہت اونچا ہے پر صحابی تو نہیں، بعد کا آدمی ہے، کوئی سوال کا طریقہ اور توازن بھی ہوتا ہے۔ فرمایا سنو، حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ نے نبی علیہ السلام کے ساتھ میدان جہاد میں جاتے ہوئے جو گھوڑے دوڑائے اور گھوڑے کی ٹاپوں سے جو گرد اٹھی اور اڑی اور گھوڑے کے نتنوں میں پڑی، وہ گرد و غبار اٹھی، صحابی نہیں، جس گھوڑے پہ حضرت امیر معاویہ صحابی سوار ہے اس گھوڑے کے نتنوں میں اور ناک میں پڑی جو گرد، فرمایا حضرت عمر بن عبدالعزیز اس گھوڑے کے نتنوں میں پڑنے والی گرد کی عظمت کا بھی مقابلہ نہیں کر سکتا۔ یہ کس بنیاد پہ فضیلت ہے کہ انہوں نے نمازیں بہتی پڑھی، عمل بہتے کیے؟ نہیں، یہ نفس صحابیت کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی لقاء اور ملاقات ایمان کی حالت میں نصیب ہوئی، تو یہ مرتبہ صحابیت ایسا مرتبہ ہے
کہ بعد کی پوری امت مل کر صحابی کے مرتبے کو بھی نہیں چھو سکتی، بعد کی پوری امت کے اعمال صحابی کے کسی عمل کے مقام اور مرتبے کو بھی نہیں چھو سکتے۔ تو آج کے سبق میں مختصراً صحابی کی تعریف کے صحابی کہتے کسے ہیں اور اس کی مختصر سی فضیلت اور عظمت آپ کے سامنے ذکر کی ہے۔ کل سے انشاءاللہ باضابطہ سبق شروع کریں گے۔ اللہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔